तरक्की में इंतहाई अहमियत का हामिल होता है और इसी के ज़रिए इस मुल्क की कारोबारी बरादरी की ज़रूरियात पूरी करने का अमल अंजाम पाता है। इस अमल में सूद पर मबनी बैंकारी निज़ाम रवायती तौर पर मईशत की मुख्तलिफ माली ज़रूरियात को पूरा करता रहा है और ये देखा जा सकता है कि कारोबारी तबके के साथ साथ आवाम की जानब से बैंकारी खिदमात का इस्तेमाल जदीद दौर की ज़िंदगी की ज़रूरत बन चुका है। अभी आपने सुनी होगी ये टर्म फाइनेंशियल इंक्लूजन। दुनिया में ये कोशिश हो रही है कि रिमोटेस्ट जो लोग हैं दूर दराज इलाकों में भी और जिसकी कुछ आमदनी वो कम से कम वो बैंकिंग सिस्टम में आ जाए। इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन का नाम देते हैं और बहुत मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा 70, 80, 90% तक जा चुके हैं। उस हवाले से भी मैंने काफ़ी कोशिश की और जो माजी के गवर्नर थे अशरफ अतरा साहब, जब मैं वज़ीर ख़ज़ाना था, हमने उसमें काफ़ी प्रोग्रेस की और करीबन 30% से कम हमने पाकिस्तान में मुकम्मल जो आबादी है उसको बैंकारी सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया था अल्लाह के फजल करम से। और ये लीड रोल जो था स्टेट बैंक उस वक़्त उसने अदा किया था। हाल ही में जब मैं वाशिंगटन गया हूँ तो उस काम को जो दुनिया में लीड कर रहा है यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वो नीदरलैंड की क्वीन मैक्सिमा है, वो भी एक बैंकर है। तो वो पाकिस्तान भी उस वक़्त आई, उन्होंने उसकी तो ये एक जो बैंकारी का निज़ाम है ये एक अब ज़िंदगी की एक ज़रूरत बन चुका है। चाहे वो आप फाटफ आपने सुना होगा, उसकी जिक्र भी हुआ कि हम सैयद हक साहब ने फरमाया ग्रे लिस्ट में, और इस तरह की जो बातें हैं वो इसलिए है कि जो कैश लेन देन है उस पर लोगों को शकूक होते हैं कि मासूम लोग तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो टेररिस्ट मनी है, जो गलत पैसा है, जो नंबर 2 पैसा है, वो भी उसके ज़रिए उसको भी इस्तेमाल अगर रोकना है तो बैंकिंग निज़ाम के ज़रिए पेमेंट्स हों ताकि उसका ट्रेस और ट्रैक रखा जा सके। इस्लाम के मालियाती निज़ाम का मकसद वसी तर इंसाफ का हसूल और मकासद शरीयत को अमली जामा पहनाना है ताकि समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को हासिल किया जा सके और मुआशरे के तमाम तबकात की बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जा सके। शरीयत ने सूद की ममानत की है, रिबा ममनू है, क्योंकि जब पैसा रखने वाले एक शख्स को सूद की बुनियाद पर ज़्यादा पैसा कमाने की इजाज़त दी जाती है तो फिर उसके लिए हकीकी मुआशी सरगर्मियों में पेश आने वाली मुश्किलात का सामना किए बगैर पैसा कमाना आसान हो जाता है, जिसे आप सूदी निज़ाम कहते हैं। आप कह जी ये पैसे दे दिए, आप मुनाफा हो, आपका काम चले या ना चले, आपने इतने पैसे देने। और अनफॉर्चुनेटली जो इनफॉर्मल सिस्टम है सूदी, वो तो बहुत ही भयानक है। वो तो 40-45% उस वक्त होता था। स्टेट बैंक का जब रेट 11-12% होता था, सबको पता है, उसको मैं स्पेसिफिक नाम नहीं देता, लेकिन वो हमारे मुल्क में राइज है। और बहुत बेचारे जो गरीब गुरबा है, जिनकी एक्सेस बैंकिंग में नहीं है, किसी ने अपनी बच्ची की शादी के लिए कुछ लेना है, कोई छोटा मोटा कारोबार करना है, वो उससे सबसे ज़्यादा उनके ऊपर वो एक तूफ़ान की तरह और एक बहुत ही महंगी एक उनके लिए बोरिंग होती है। वो सिस्टम राइज है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म करना भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी शख्स को सूद की बुनियाद पर, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस्लाम में फिक्स्ड जो मुनाफे का मकसद, यानी सूद का मैं अवॉइड करता हूँ सूद के लफ्ज़ को, लेकिन करना पड़ेगा ताकि क्लैरिटी हो। तो सूद लेने या देने की उस पर पाबंदी आयद हो चुकी है। मुआशी सरगर्मियों में पेश आने वाली मुश्किलात का सामना किए बगैर पैसा कमाना आसान तो हो जाता है, लेकिन इस्लामी नहीं होता। इस्लामी फाइनेंस को ज़्यादा वसी बुनियाद पर पायदार और मुआशी तरक्की के असूल की दाखिली सलाहियत की वजह से अपने रवायती हरीफ पर कतई बरतरी हासिल है। यानी कि जो कन्वेंशनल बैंकिंग है, अभी आपने नंबर्स गवर्नर साहब से सुने, ये अभी भी 20% में है। और जब ये शुरू हुआ था, ये बैठे हुए हैं यहाँ एक इस्लामिक बैंक के, मिजान बैंक के, इनको पूछे कितनी ब्रांचेस थी जब मैंने 20, 13, 17 में ये काम शुरू किया। 100 ब्रांचेस थी आपकी, आज 1000 है। यू कैन सी 10 टाइम इनकी ग्रोथ हुई है अल्लाह के फजल करम से। सो इससे नीयत, हम अगर नीयत करेंगे तो अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाएगी।
اور یہ میرے سامنے میں ان کو دیکھا مجھے یاد آ گیا. ان کا میں اور بھی ابھی واقعہ آپ کو بتاؤں گا تاکہ یہ بھی ذرا تھوڑا سا اپنا گھر سیدھا کریں, ٹھیک کریں اور ذرا صحیح راستے پہ چلیں تاکہ ہم مل کے اس آبجیکٹو کو, اس مقصد کو حصول کر سکیں. خواتین و حضرات, آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا میرے لیے باعث مسرت ہے کہ پاکستان میں ہماری حکومت اپنے پہلے دور حکومت کے بعد سے ہی اسلامی بینکاری میں یعنی انٹرسٹ بھی ہے اور اس پہ عملی طور پہ کچھ کوشش بھی کی ہے. میں نہیں کہتا ہم نے اچیو کر لی, لیکن کوشش بھی کی ہے. یہاں لکیلی اس محفل میں وہ لوگ موجود ہیں, یہاں کچھ بینکار ہیں, یہاں جو گورنر صاحب ہیں, اس میں ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک تھے, یہ لوگ موجود ہیں یہاں. وہ میں ایک ڈپٹی گورنر پیچھے دیکھ رہا ہوں, وہ سعید احمد صاحب بیٹھے ہوئے, یہ سب لوگ اس کار خار میں تھے. لیکن ابھی 26-27% آپ نے اپنا مقصد اچیو کیا ہے. اسلامی بینکنگ کے اثاثے جو ہم نے یعنی کوششیں کی اور ان کے ڈپازٹ جو سپٹمبر 2022 کے اختتام تک تقریباً جو میں نے لیٹسٹ فگر لیے ہیں گورنر صاحب سے, وہ 7 ٹریلین روپے کے ہمارے اثاثے ہیں بینکوں کے, آپ کے بینک سمیت, اور ان کے جو ڈپازٹس ہیں وہ 5 ٹریلین یعنی 5000 ارب کے روپے کے. تو ماشاءاللہ ایک بیس بن چکا ہے. ہمیں اس نیت کے ساتھ اس کو ایک کامیاب نظام بنانا ہے پاکستان میں, اور ان کے سپٹمبر 2022 تک مجموعی بینکاری نظام کے اثاثوں اور ڈپازٹس میں 20 اور 21% مارکیٹ شیئر بھی حاصل ہے. یعنی ایک بڑا سالڈ آپ کے پاس اوور لاسٹ فیو ایئرز ایک نظام اب ہے. اب ہم نے اس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے, ہم نے کمپیٹ کرنا ہے. وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا. جب ہم نے پچھلی دفعہ یہ کام کیا تو یہ میری سٹینڈنگ انسٹرکشنز تھیں. جناب سیکرٹری وزیر خزانہ اس وقت ڈاکٹر وقار مسعود صاحب تھے, اور اس وقت گورنر صاحب ڈپٹی گورنر تھے, جمیل صاحب, اور سعید احمد صاحب بھی ڈپٹی گورنر تھے. میں نے ان کو کہا کہ جب بھی آپ کو پاکستان کے لیے رقم درکار ہو اور آپ اس کے لیے مارکیٹ میں جائیں تو آپ نے پہلی پریفرنس ہے کہ اسلامک جو پروڈکٹ ہے, سکوک جسے کہتے ہیں, اس کو ترجیح دیں, ان سے لیں. اگر ان کے پاس ایپیٹائٹ نہ ہو, ان کے پاس پیسے نہ ہو, تو آپ کی مجبوری ہے. ظاہر ہے کہ کاروبار جو ریاست کا کاروبار تو بند نہیں ہو سکتا. اللہ کرے کہ میرے پاس کوئی ایسا میجک ہو کہ میں ایک ہفتے میں, ایک مہینے میں اس کو سارا ٹرن 5 سال بھی میں نہ لگاؤں, لیکن ریاست کا کاروبار ہے 75 سال سے, اس میں وہ یعنی انگریو ہو چکا ہے. اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم گریجولی لیکن سپیڈ پکڑے در. تو 20-21% تو آپ کے پاس اس وقت بینکاری اسلامک آ چکی. تو ایک آپشن ہوئی, ان کی اجازت سے میں وہ شیئر کر لیتا ہوں, اجازت ہے آپ کی. تو مجھے سیکرٹری خزانہ میرے پاس انہوں نے کہا جناب آپ کی انسٹرکشنز ہیں کہ میں پہلا جو ہے چوائس اسلامی بینکوں کو دوں اور ان سے میں پیسے لوں سکوک بیسس جو اسلامک پروڈکٹ ہے. وہ تو 2% مہنگے ہیں دوسرے بینکوں سے. میں نے ان کو تکلیف دی, یہ تشریف لائے سارے بینک حضرات. میں نے کہا کہ میں کچھ کر رہا ہوں, آپ کچھ کر رہے ہیں, میں اس کو پروموٹ کر رہا ہوں, آپ اس کو ڈیموٹ کر رہے ہیں. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا بھی بڈز دیکھیں, جو اسلامی بینکنگ ہے وہ 2% زیادہ آپ ان سے جو نارمل کنونشنل بینکنگ سے چارج کریں, تو اس ملک میں اسلامی بینکنگ کا رواج کیسے بڑھے گا؟ تو ان کی بڑی مہربانی, میں آج بھی مجھے یاد ہے کہ انہوں نے وہ اپنا ریٹ جو ہے سکوک کا کم کیا, اور پھر ان کو وہ سیکرٹری فائنانس نے انہی سے لیے. تو بات یہ ہماری نیت کی بات ہے, ہمیں اس میں پوری کوشش کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ سود سے پاک معاشرے کے حقیقی فوائد حاصل کرنے کے لیے اسلامک بینکنگ کے ساتھ ساتھ غیر بینکاری شعبے یعنی میوچل فنڈز, اسلامک کیپٹل مارکیٹس اور انشورنس کے بزنس کو بھی ترقی دینی پڑے گی, لیکن اسلامک بیسس کے اوپر. ابھی یہ تمام چیزیں جو ہیں موسٹلی کنونشنل بیسس انٹرسٹ بیسڈ سسٹم کے اوپر. تو اگر ان کو بھی ہم ساتھ کوشش کر لیں, حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی بہت کنٹریبیوشن ہے, مجھے پتہ ہے یہ مختلف شریعہ بورڈز فورن بینکوں میں بھی انہوں نے اپنی خدمات دی ہیں تاکہ وہ پروڈکٹ اسلامی ہے کہ نہیں اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, ان کا نالج ہے, جامعہ الازہر سے بھی ان کا رابطہ ہے.
تو میں نہ صرف سمجھتا ہوں کہ اسلامک بینکاری کی صنعت کو ہمیں ضروری اسسٹنس دینی چاہیے، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی اور جتنا ہم ٹائم کم کر سکیں اس کو ہم اچیو کریں۔ اس ضمن میں دونوں ریگولیٹرز، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، آپ نے گورنر صاحب سے سن لیا انہوں نے کیا کیا اس حوالے سے کیے، اور یہ ان کا بہت پرو ایکٹیو رول تھا اس وقت 2 ڈپٹی گورنرز کا، اور جو SECP ہے ہمارا سیکورٹی ایکسچینج کارپوریشن آف پاکستان، چونکہ وہ کارپوریٹ سیکٹر کا وہ ریگولیٹر ہے، یہ فائنینشیل ریگولیٹر ہے، وہ کارپوریٹ سیکٹر کا ریگولیٹر۔ آپ کو جتنی پاکستان میں جو کارپوریٹ سیکٹر ہے شاید 90% سے زیادہ وہ اس کو جو ریگولیٹ کرتا ہے وہ آپ کا سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے۔ ہم نے اسی حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا یاد کروانا چاہتا ہوں کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ 20 13 18 کے درمیان ہم نے ملک میں اسلامی مالیاتی نظام کو فروغ دینے کے لیے کافی اقدامات کیے۔ اس ضمن میں کیے گئے اقدامات میں سے ایک تمام اہم شراکت داروں پر مشتمل ایک اعلیٰ سطح کی ہم نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی۔ یہ ہم نے بنائی تھی، چند مہینے مجھے ہوئے تھے اس میں فائنانس سے بنے، دسمبر 2013 میں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کو یاد ہوگا گورنر ہاؤس کراچی میں ہماری میٹنگ ہوئی، میں نے عرض کیا کہ آپ اسلامک بینکنگ کا بسم اللہ کریں۔ ہم نے ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی نوٹیفائیڈ ہے، یہ میں نے فائنانس منسٹر نوٹیفائی کی کمیٹی، اس کے اوپر 3 سال کام ہوا، اور 2016 میں اس کمیٹی نے اپنی سفارشات مرتب کی، اور اسی کے نتیجے میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو میں عرض کیا، جو مختلف میں نے مثالیں دی، اسی کے نتیجے میں پھر حضرت تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ اب آپ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی، امپلیمنٹیشن کمیٹی، جس کا انہوں نے آج ذکر کیا، یہ بنائیں۔ وہ میں ان کو عرض کر رہا تھا ابھی بیٹھے ہوئے کہ وہ بھی سپٹمبر 2016 میں ہم نے نوٹیفائی کر دی، میں نے ایز فائنانس منسٹر اس کو اپروو کیا، اور منسٹری آف فائنانس نے، دونوں نوٹیفیکیشن پبلک ریکارڈ میں ہے، عوام کسی بھی وقت ایکسس کر سکتی ہے۔ لیکن جو 2016 کے بعد جو اس ملک میں افراتفری، ڈون اور پاناما کے ڈرامے ہوئے، اس پروسیس میں وہ سارا کام جو ہے وہ سٹینڈ سٹل ہو گیا، اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں قریباً ہم وہیں کھڑے تھے 2018 میں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے۔ وہ جو امپلیمنٹیشن کمیٹی تھی، جس کو ان کے اصرار پہ میں اس کا پیٹرن ان چیف بنا، لیکن میں چاہتا تھا کہ اب آپ اس کو آگے امپلیمنٹ کریں۔ اس میں میں نے گورنر اسٹیٹ بینک کو ڈالا، اس میں میں نے گورنر چیئرمین SECP کو ڈالا، میں نے سیکرٹری فائنانس کو ڈالا، تو اس میں تمام جو سٹیک ہولڈرز تھے، وہ وقت آ گیا تھا جس کا ابھی حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے، کہ میں آپ کو ہزاروں نقصانات گنوا سکتا ہوں، لیکن یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ اگر وہ سلسلہ جاری رہتا، جہاں ہم 2018 میں پہنچ چکے تھے، تو آج شاید ہم 40% اسلامک بینکنگ اچیو کر چکے تھے پاکستان۔ لیکن بہرحال اٹس نیور ٹو لیٹ۔ تو میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے یہ صرف رجسٹر کر رہا ہوں۔ ہم نے کئی اور چیزیں کی، ہم نے ایک ونگ قائم کر دیا، جس کا بھی حضرت کہتے ہیں ڈویژن، میں نے ان کو ایکسپلین کیا، ڈویژن ایک منسٹری کا نام ہے، منسٹری تو ہمیں کھڑی نہیں کر سکتے، نہ اس کی ضرورت ہے، اس کا اصل جو محور ہوگا کام کرنے کا وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جس نے بینکنگ سسٹم کو اسلامائز کرنا ہے۔ اور لیکن اس کی چیزیں، جیسے میں خود چند چیزیں میں نے آپ کو ایڈیشنل گنوائی ہیں، میوچل فنڈز ہیں، انشورنس ہے، تو اس کے لیے انشورنس جو ہے اب SECP کے پاس ہے۔ تو ان دونوں ریگولیٹرز کو اس کام میں، اس کار خیر میں حصہ ڈالنا ہوگا دل کے ساتھ، اور جتنے معزز بینکر حضرات یہاں ہیں یا نہیں ہیں، ان کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ ہم یہ نیت کر لیں کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ ہو جائے گا۔ یہ کوئی 5 سال میں عرصے میں نہ ہونے والا کام نہیں ہے، یہ 5 سال میں ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ 2-3 سال میں جو 2013 میں شروع ہوا، 2016 میں، اور پھر ہم 20-21% پہ ہم نے پوری بینکنگ سسٹم کو اسلامائز کر دیا، تو یہ اگر 5 سال اسی سپیڈ سے ہم چلے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے عرصے میں ہم بہت زیادہ آگے انشاءاللہ سفر کر سکتے ہیں۔ ہم نے اسی حوالے سے ہم نے اسپیشل ٹیکس ریلیف تک دی ہم نے۔ حضرت آپ کو یاد ہوگا ہم نے کمپنی جو ہمارا آرڈیننس ہے، جو اسلامک جو تھی کمپنی جو پیور اسلامک بیسس پہ کام کریں، ان کو ٹیکس 2% ریلیف بھی ہم نے دی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کا جو اپریل 2022 میں جو آرڈر آیا ہے، یہ تو
आने से पहले ही हमें इस रास्ते पे चलना चाहिए था, हम चल रहे थे, लेकिन जो मुल्क में उसमें मैं उस मामले में नहीं तफसील में जाना चाहता, ना टाइम है, ना जो मुल्क ने जो उसके नुकसानात उठाए वो हम सबके सामने है। आज हर बंदा बिलक रहा है कि जी महंगाई आसमानों पे है। वो मुल्क जो दुनिया की 18वीं मईशत बनने जा रहा था, जिसमें महंगाई का रेट 4% था, जिसमें फूड इन्फ्लेशन 2% थी, जिसमें स्टेट बैंक के रिजर्व $24 बिलियन पे चले गए, और जिसकी स्टॉक मार्केट साउथ एशिया में नंबर 1 थी, जिसकी स्टॉक मार्केट दुनिया में 5वें नंबर पे थी, जिस की ग्रोथ जो है वो 6.1% पे थी, यानी लोएस्ट इन्फ्लेशन, जिसका पॉलिसी रेट 6.5% पे था। ये वो मुल्क था, और पाकिस्तान को ये डिक्लेयर कर दिया गया दुनिया के ग्लोबल जो अदारा है प्राइस वाटर हाउस, कि जिस तरह पाकिस्तान ने तरक्की की है, ये 2030 में दुनिया की प्रीमियम क्लब G20 जिसे कहते हैं, ये उसका मेंबर होगा, ये दुनिया की 18वीं बड़ी मईशत बन जाएगी। हमने जो तजर्बे किए इस मुल्क में, उसका नतीजा क्या है? आप सब माशाल्लाह बड़े बाइल में, आपको पता होगा आज हम 46 दुनिया की इकोनॉमिक प्रोजेक्ट हो रहे हैं 2034 2035। ये है हमारा, अगर हमारा काम था कि हम मिल के उस 20-30 के पीरियड को कंडेंस करते, उसको शॉर्टन करते, हम इसको अचीव करते 2026-27 में, हो सकता था। वही मुल्क था ना जिसकी दुनिया तारीफें करती थी, कहते थे सेकंड बेस्ट चॉइसेस कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको सारे इशारे गिनवा दिए, लेकिन बहरहाल पता नहीं इसमें अल्लाह की क्या मसरत है। इट्स नेवर टू लेट। तो जैसे हमने इस्लामिक बैंकिंग को ठीक करना है, इसको पुश देनी है, इसको अचीव करना है, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशनुदी के लिए पूरी तरह एफर्ट करनी है, उसी तरह हमने पाकिस्तान की मईशत को भी, जिस भंवर में ये फंस चुकी है, जिस क्वागमायर में इस वक्त राज है, उसमें से निकालना है। ये इसके लिए दुआओं की भी बड़ी जरूरत है, इसके लिए दवा यानी मेहनत की भी बड़ी जरूरत है। ये दोनों चीजें हम करेंगे। मैं बड़ा यानी ऑप्टिमिस्ट हूं कि मैंने देखा कि नेक नीयत के साथ आप करें। क्या 98-99 का जो टेन्योर था, जब आपने अपना एटमी धमाके किए थे एज ए बहसीत एक इस्लामी मुल्क, क्या उसको कोई मुआशी पाबंदियों को आसान थी? दुनिया के बदतरीन मुआशी पाबंदियां इस मुल्क में लगी, इसमें कोई किसी चीज की शॉर्टेज नहीं हुई, किसी चीज की लाइन नहीं लगी, किसी चीज की कमी नहीं आई। मुल्क अल्लाह के फल से 7-8 महीने में उस भंवर से निकल के बिल्कुल स्टैंड ऑन खड़ा हो गया। 2013 में क्या था? पाकिस्तान was declared macroeconomic unstable country on the globe. It was predicted to default in 6 से 7 महीने में ये दिवालिया डिक्लेयर करेगा। उठाए सारी दुनिया की रिपोर्टें 2013 की। इलेक्शन नहीं अभी हुए, अल्लाह ने हमें इलेक्शन जितवाया, हमने दिन रात मेहनत की, अल्लाह ने ऐसी इज्जत दी कि 3 साल में वहां पाकिस्तान पहुंच के सारी तारीफें कर रही कि ये तो दुनिया की G20 में शामिल हो रहा है मुल्क। तो हम अपने खुद ही दुश्मन है। हम इस मुल्क में, मैं तो इसीलिए कहता हूँ चार्ट ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए। आज के मौजू के हवाले से मैं हम इसी पे रहते हैं। कुछ बातें हजरत ने और जनाब मौलाना तकी उस्मानी साहब ने की हैं, मैं उसकी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन साहिब हक साहब ने भी की है, मैं उसकी क्लैरिफिकेशन कर दूं। ये बिल्कुल साहिब हक साहब ने सही कहा, हमारा मुल्क ट्विन डेफिसिट आज नहीं हमेशा से है। हम करंट अकाउंट डेफिसिट भी है, हमारा बजट डेफिसिट भी है। ये हमारी एक यानी हमारी जड़ में ये बैठ गया। हम अपने आमदनी से ज्यादा खर्च करते हैं। अगर फिस्कल डिसिप्लिन इंपोज करें कि भाई ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, इतना नहीं हो सकता, इतना हो सकता है, तो उस मुल्क के वजीर खजाना को 5 साल एक्साइल में रहना पड़ता है। ये है उसकी, लेकिन हमें सबको करना पड़ेगा। ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा। 2013 में जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर बना तीसरी दफा, मैंने सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब एज वजीर आजम, और मैं आज उनको सलूट करता हूं, मैंने उनके पास गया, मैंने कहा जो ये वजीर आजम के स्वाब दी थी इख्तियार के 43 बिलियन है, इसको मुझे जीरो करना पड़ेगा। ये जितने वफाकी वज़रा इनके रेस्टोरेंसी फंड को जीरो करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे इजाजत दी। ऐसे तो नहीं हम 18वीं मईशत बनने की तरफ चल पड़े 3 साल में। जब आप ऐसे काम करेंगे उसमें बरकत भी आएगी, उसमें आपकी तरक्की होगी, उसका आपका रास्ता भी निकलेगा। तो उन्होंने बड़ी, तो ये साहिब हक साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि हम अपने आमदनी से ज्यादा खर्च करने के आदी हो चुके। हमें अपनी आमदनी बढ़ानी है, अखराजात को रैशनलाइज करना, ताकि हम इस बजट खसारे का मतलब क्या है कि आपने वो उधार लेना है। आपके कर्जे कैसे बढ़ते हैं कि आपके कर्जे इसलिए बढ़ते हैं कि जो आपका बजट खसारा है और जो आपकी करेंसी डिवैल्यू होती है।
تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جیسے فرمایا کہ ہمیں انٹرنیشنل جو کانٹریکٹس ہیں اور جو اگر زکوٰۃ اور عشر کا نظام ہے وہ اس کو ہمیں اپنانا چاہیے. میں ان سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن بھئی عملی طور پہ بھی کریں نا, فیصلہ کریں آپ, کمٹمنٹ کے ساتھ آپ ریزالو کریں کہ ہم نے کرنا ہے. میں نے جب 2013 میں پہلا بجٹ پیش کیا 5 دن میں, 7 جون 2013 کو میں نے اوتھ لی تھی. میں نے ایک کہا کہ بہت بوجھ ہے ملک پہ, انکم سپورٹ فنڈ کے نام پہ میں نے 0.5% ٹیکس لگایا. آپ کو اگر یاد ہو, انکم سپورٹ لیوی اس کا نام تھا. میں نے یہ تقریر میں کہا کہ یہ جو پیسے ہیں یہ آپ کے غریب ترین لوگوں میں جو کیش بانٹتی ہے حکومت, اس وقت 40 ارب بانٹ رہی, وہ اس میں جائیں گے, اس کو کوئی پیسہ ہاتھ نہیں لگائے گا. اتنی زیادہ اس کے خلاف رٹے ہو گئی اور اس شہر میں ہوئی اور سٹے ہو گئے. لوگوں نے آبویسلی پیسے نہیں دیے. میں نے کہا کہ اس کو اب زکوٰۃ تصور کر رہے 0.5% کو, کیونکہ یہ غریب ترین لوگوں کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ خرچ کیا جائے گا پورے پاکستان سے. ان ڈٹوں کی وجہ سے ظاہر ہے لوگوں کو تو اللہ دے, لوگوں نے نہیں دیے. میں سمجھتا لوگوں کو دینے چاہیے. ٹوٹل 80 لاکھ صرف ہوا, جس کا کوئی 20 ارب کا اندازہ تھا, تخمینہ تھا ہمارا, اگر یہ سٹے نہ ہوتے اس ملک سے, اس شہر سے. صرف اس 80 لاکھ میں 27 لاکھ میرے اکیلے کے تھے. میں نے کہا اگر میں نے یہ نافذ کیا اور میں نے یہ پرپوزل دیا ہے تو مجھے ضرور ادا کرنا چاہیے ٹو ہیلپ ود دی اسٹیٹس. تو بات یہ ہے کہ آپ سب کریں نا, آپ فیصلہ کریں کہ جی ہم نے اسلامی بینکنگ کرنی ہے, اب صرف اسلامی بینکوں میں بزنس کریں, خود ہی ہو جائے گا, خود ہی وہ بھی لے آئیں گے. یہ ہانگ کانگ شنگھائی بینک, جب یہاں بھی اسلامک بینکنگ بہت پیچھے تھی, جب اس نے دیکھا کہ یورپ میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو مارگیج لون, گھر کے لیے لون نہیں لیتے کنونشنل سودی, تو انہوں نے اجارہ شروع کر دی, اسلامک پروڈکٹ شروع کر دی, بہت چلتی ہے ادھر. میرے اپنے سن ان لا نے وہ لیا, اس نے کہا میں نے نہیں لینا, حالانکہ ان کی طرح وہ بھی مہنگے ہیں. جو آپ یہ اس کو دور کریں, یہ ایک پرابلم ہے. پلیز اسلامک بینکنگ کو آپ کنونشنل بینکنگ سے بہتر کریں, بہتر پرفارم کریں, سستا آپ کریں, یہ ضرور کامیاب ہو. لیکن میں آپ کو یہ عملی مثال دیتا ہوں, کسی نے مجھے چیلنج کرنا ہے تو مجھے چیلنج کر کے دیکھ لیں, میں اس کو سارا ثبوت دے دیتا ہوں. تو ہمیں اپنا بھی آپ بھی یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے مل کے, جیسے میں نے آپ کو مثال 3 سال کے بعد حضرت ہم نے وہ اپیلیں جا کے جیتی سپریم کورٹ میں, لیکن اس وقت تک وہ ہم یہ تھا, یہ ہے زکوٰۃ عشر کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں, ہمیں اپنی سوچ کو بھی بدلنا کہ جی اگر ایسی چیز ہوگی تو پھر یہ نہیں ہے کہ آج جیسے ہم ٹیکس سے بھاگ دیں پھر ہم زکوٰۃ سے بھی بھاگیں گے, اس میں بھی چوری کا پھر بڑا معاملہ بڑا غلط ہو جاتا. تو یہ ہمیں بھی اپنے آپ کو ریفارم کرنا پڑے گا. یہ ایک پوائنٹ حضرت نے فرمایا کہ غیر سودی کاروبار والے بینکوں کو مزید برانچیں کھولنے کا اجازت نہ دیں. گورنر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, انہوں نے نوٹ کر لی, اس کو ایگزامن کرتے ہیں. جی او پی جو ہے اسلامی بینک کاری میں پیسہ رکھیں. حضرت پیسہ رکھنے کے لیے ہے ہی نہیں, پیسہ کہاں سے رکھے. مولانا تقی عثمانی صاحب کہہ رہے کہ اب حکومت اپنا پیسہ اسلامک بینک, ہمارے تو پیسے ہے نہیں, حکومت تو ادھار پہ چلتی ہے اس ملک میں. تو ہم اس کے لیے حکومت کی جو انٹینشنز ہیں وہ بالکل انشاءاللہ پیور ہیں. میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں, انہوں نے بالکل وقت نہیں لگایا. جب یہ بات ہوئی انہوں نے انسٹنٹلی کہا کہ بہت نیکی کا کام ہے, اس کو آپ کر گزرے. اور بلکہ وہ لندن میں تھے, اور جب میں نے کیا تو وہ بہت خوش ہوئے. تو یہ وہ کام ہے جی, یہ ہم دنیا کے لیے نہیں ہمیں کرنے چاہیے, اللہ کے رسول کے لیے کرنے چاہیے. اور یہ نیت, میں نے کہا کہ میں تو اس میں تھا بھی نہیں, شاید میری یہی نیت مجھے واپس لے آئی 5 سال کی لڑائی ختم کروا کے پاکستان میں, اور پھر مجھے 1 دن کے گیپ کیے بغیر اسی دفتر میں اللہ نے لا کے بٹھا دیا جہاں سے میں نکل کے گیا تھا اس ملک سے. تو یہ کچھ معجزے ہوتے ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے, اس کو ریفلیکٹ کریں, سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. اللہ تعالیٰ کن کہیں تو فیکون ہو جاتا ہے, اسے بی اے وہ ڈن. تو ہمارا تو وہ ایمان ہے, ہم وہ ہمیں تو وہ تعلیم دی گئی ہے, ہم تو وہ اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, یعنی جس پہ رہتے ہیں ہمارے لیے. لیکن ہم بھی اپنے معاملات کو سیدھا کریں. ایک اور جو پوائنٹ ریز کیا گیا, میں نے وہ ایکسپلین بھی کر دیا ہے حضرت تقی عثمانی صاحب کو کہ ڈویژن نہیں بن سکتی, ونگ بنائیں گے. ونگ جو ہے اسپیشل وہ ہوگا اسٹیٹ بینک میں, کیونکہ سب سے زیادہ ان کا کام ہے. اور میں ان سے مشاورت کے ساتھ
اگلے 1 ہفتے کے اندر اس کو منسٹری آف فائنانس کی طرف نوٹیفائی کر دوں گا جی انشاءاللہ، تو اس کی نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گی۔ مجھے ابھی ایک معزز مقرر نے بھی کہا اور مجھے حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب نے بتایا کہ کچھ بینک دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹ کھولنے میں مسائل آ رہے ہیں، تو گورنر صاحب اس کو ذرا مہربانی کر کے ایگزامن کریں، عملی طور پہ ان سے مانگیں کون سی برانچیں ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے، ان سے ثبوت لیں اور پھر ان کو کنفرنٹ کریں، تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اسلامک جو ہے معاشرے میں اسلامی مدارس کو اس طرح تنگ کرنا ہے تو پھر تو ہم نہیں آگے چل سکتے۔ ہم اس کا پورا ریکارڈ رکھیں، آپ کا ڈیو ڈیلیجنس کریں، KYC کریں، جیسے جو دنیا میں ہوتی ہے نو یور کلائنٹ، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو انکار کر دیں کیونکہ وہ اپنا میری تو بہت چھوٹی داڑھی ہے، آپ کی بڑی ہے، تو بڑی داڑھی والا ہے بھائی رک جاؤ تہاڈا اکاؤنٹ نہیں کھولنا، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ تو یہ ذرا گورنر صاحب اس کو مہربانی کریں، اور دوسری جو حضرت آپ نے ٹیکسز کے بارے میں پڑھا اس کو بھی ایگزامن کرواتے ہیں جی FBR سے۔ ہمارے جو مدارس ہیں جی یہ کمرشل نہیں ہیں جی اس میں تو رہائش، بجلی، گیس، کتاب، سب کھانا پینا سب کچھ ادارے کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ جی جی تو ان کو بھی اگر آپ کمرشلائز کریں گے اور ٹیکسز نہیں بالکل نہیں ہوگا۔ ٹی وی مسجد کے اوپر ٹی وی ٹیکس، بالکل ٹی وی ٹیکس چلو دیکھتے، ٹی وی نہ دیکھے دے تو کوئی سامی نہ ہے نا، اللہ صاحب سے کیوں دیکھتے ہیں ہم، آپ کو کیا پتہ ہے کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں وہاں، تو چلو اس ٹیکس کو نہیں، باقی جو مین ٹیکس ہے وہ طارق باجوہ صاحب موجود ہیں، وہ میرے ساتھی ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر فائنانس ڈویژن میں ہے، تو باجوہ صاحب آپ اپنا FBR سے یہ میٹر ٹیک اپ کریں، حضرت ہمیں ثبوت دیں، ہم اس کو ایکشن لیں گے انشاءاللہ، ہم حاضر ہیں۔ اس قراردادیں جو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے پیش کی ہیں، میں ان کی کاپیز لے کے جا رہا ہوں، میں اس کو وزیر اعظم صاحب سے بھی شیئر کروں گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں شاید ایک سے زیادہ منسٹری کی انوالومنٹ ہو، پارلیمنٹ تک انوالومنٹ کچھ چیزوں کی ہو، کیونکہ وہ جب تک پارلیمنٹ کچھ ایگزمپشن نہیں، تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پوری طرح کریں گے اپنی محنت اور کوشش، تاکہ ہم جتنی جلدی ہو سکے اپنا ہدف اچیو کر سکیں۔ حضرت نے جو ہے ذکر کیا اکانومی کا، میں کچھ آپ کو بتا دیا ہے، باقی آپ ماشاءاللہ سب بڑے عقل مند ہیں، باشعور ہیں، آپ کو کافی علم ہے، تو میری گزارش یہ ہے جی کہ آپ سب مہربانی کر کے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، میں مشکور ہوں آج کے منتظمین کا کہ انہوں نے فوری طور کے اوپر ودن ڈیز انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے، اس سے برین سٹارمنگ ہوئی ہے، اس سے آپ کے جو مقالے پڑھے گئے ہیں اس کی ہم کاپیز لیں گے، ہم اس کو ایگزامن کریں گے، خاص کر اسٹیٹ بینک اس پہ کام کرے گا، میری طرف سے انشاءاللہ جو کچھ اسسٹنس درکار ہوگی وہ انشاءاللہ وہ میں پرووائڈ کروں گا۔ تو اس کے ساتھ میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا، جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا، فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور ان کے تمام رفقا کار کا مشکور ہوں۔ میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کئی گھنٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کرے، یہ ایک ثواب ایک کام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کاوش کو قبول بھی فرمائے، اس میں کامیابی بھی دے۔ بہت شکریہ جی، پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ، چونکہ ابھی دعا ہوگی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کراچی میں ہونے والی حرمت سود کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔